इसराइल अचानक जंग बंद करवाने के लिए बेताब क्यों हो गया है? बॉब वुडवर्ड की नई किताब वॉर में लिखा है कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट इसराइल की 50% इंटेलिजेंस को फेक समझती है। एक साल में इसराइल पर 28,000 प्रोजेक्टाइल्स फायर हो चुके हैं। इसराइली मिलिट्री इंडस्ट्रीज की गोलियां ही हमास की तरफ से उन पर फायर हो रही हैं। 3 किलोमीटर का फासला 50 सेकंड में तय करने का रिकॉर्ड मुमकिन नहीं था। सो क्या हुआ? राज खुलना शुरू हुआ। तारीख में हजारों साल से आजमाया हुआ डिफेंस वेपन एक ही है जो इसराइल इस्तेमाल नहीं कर रहा। वो परिंदों को हिजबुल्लाह की पैराग्लाइड फोर्सेस समझकर बड़ी जंग छेड़ने लगे थे, मगर फिर एक फोन आया। ईरानी हमला किसी भी वक्त हो सकता है और तीनों पावर्स तैयार बैठी। कैसे हैं दोस्तों? मैं फैसल वड़ाइच। आपने 1 नवंबर को वो वीडियो ज़रूर देखी होगी जिसमें इसराइली फोर्सेस लिबनानी फ़ौज की यूनिफॉर्म में थीं और एक लिबनानी नेवी ऑफिसर को गिरफ्तार करके ले जा रही थीं, अगवा करके। फिर इसराइली मीडिया ने इसराइली फोर्सेस के हवाले से बताया कि वो शख्स जिसे अगवा किया गया है हिजबुल्लाह का नेवल कमांडर था, जबकि लिबनानी मिलिट्री कह रही है कि वो हमारा एक निचले दर्जे का ऑफिसर था, हिजबुल्लाह से उसका ताल्लुक नहीं। इसराइली इंटेलिजेंस इसे अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रही है, लेकिन हकीकत ये है कि मोसाद वगैरह की मालूमात दुरुस्त होने के मामले पर उनके दोस्त भी सवालात उठा रहे हैं कि जो मालूमात इसराइली खुफिया एजेंसी देती हैं वो वाकई मालूमात होती है या ये बनाते हैं। अभी अमेरिकन प्रेसिडेंशियल हिस्टोरियन बॉब वुडवर्ड, जिन्होंने कई अवार्ड्स जीते हैं और उनकी हर किताब बेस्ट सेलर होती है, तो अभी हाल ही में चंद दिन पहले छपने वाली उनकी किताब, मार्केट में आने वाली उनकी किताब वॉर में एक वाकया लिखा है। वो बताते हैं कि पिछले साल 7 अक्टूबर के बाद इसराइलियों ने अमेरिकियों को बताया कि लिबनान से पैराग्लाइडर्स यानी हिजबुल्लाह की फोर्स इसराइल पर हमला कर रही है और फ़ज़ा से हमला कर रही है, जिसका जवाब देना उनके लिए ज़रूरी है। अमेरिकी सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सैलोवन से इसराइलियों ने बात की और उन्हें बताया कि हमारे पास तो पूरी मालूमात है, पक्की इंटेलिजेंस है, लिबनान से पैराग्लाइडर्स, हिजबुल्लाह के पैराग्लाइडर्स हमला कर चुके हैं। लेकिन जब अमेरिकियों ने अपने तौर पर चेक किया तो पता चला कि इसराइली इंटेलिजेंस सिर्फ सोशल मीडिया की कुछ पोस्ट्स देखकर ये बात कर रही थी। हकीकत में लिबनान से पैराग्लाइडर्स का कोई हमला नहीं हो रहा था, बल्कि इसराइली शुमाली बॉर्डर पर शाम के वक्त कुछ परिंदे उड़ रहे थे जिन्हें हिजबुल्लाह के पैराग्लाइडर्स बताकर इसराइल लिबनान पर हमला करना चाह रहा था और अमेरिका को अपने साथ बुलाना चाह रहा था। फिर इसी किताब में व्हाइट हाउस के मिडल ईस्ट सिक्योरिटी एडवाइज़र के हवाले से लिखा है कि इसराइली हमें बताते हैं कि हमारे पास फ़लाँ चीज़ की इंटेलिजेंस मौजूद है, पक्की मालूमात है, पक्की इंटेलिजेंस है, लेकिन 50% से ज़्यादा वाक़यात में, आधे से ज़्यादा वाक़यात में इंटेलिजेंस कभी नज़र ही नहीं आती। वो सिर्फ अंदाज़ों और सोशल मीडिया की पोस्ट्स पर भरोसा कर रहे होते हैं। इन वाक़यात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइली वॉर मशीन एक सोफिस्टिकेटेड पावर के दर्जे से गिरकर एक किलिंग मशीन तक आ चुकी है। जिस शख्स को अभी हिजबुल्लाह का नेवल कमांडर कहकर लिबनान से अगवा किया गया है, इसकी बुनियादी मालूमात ही अब तक गलत साबित हो रही हैं कि वो हिजबुल्लाह का नेवल चीफ था या कमांडर था। दूसरी तरफ इस अगवा से सिर्फ अपने अवाम को अपनी कारकर्दगी दिखाने से ज़्यादा इसराइली फोर्सेस कोई भी वॉर ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर पाई और लगता है कर भी नहीं पाएंगी। ऐसी ही फेक और वेग इंटेलिजेंस का नतीजा है कि अंधाधुंध फायर पावर के बावजूद जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, इसराइल की गजा पर जेनोसाइडल वॉर एक नए मोड़ तक आ चुकी है। ऐसा मोड़ जिसमें इसराइल को अपनी विक्ट्री बचाने के लिए सीज फायर की फौरी ज़रूरत ज़्यादा महसूस हो रही है। अगर हम सिर्फ मिलिट्री लॉजिक से बात करें तो वो कैसे? वो ऐसे क्यूरियस फेलोज के 25 मील की पट्टी यानी गजा में इसराइल अब तक $2 अरब का बारूद गिरा चुका है। ये कितने किलोग्राम बनता है इसका कोई अंदाज़ा नहीं, लेकिन कम से कम अंदाज़ा भी लगाएं तो चंद लाख टन वेपन वेट इन टोटल तो ये ज़रूर बनता है। यूएनओ के मुताबिक भी जितना असलहा और कचरा इसराइल ने यहाँ पर फैला दिया है इस छोटे से इनक्लेव में, इसे समेटने में कम से कम 15 साल लग जाएंगे। अब इसराइली ऑफिशियल्स के मुताबिक भी अगर हम देखें तो इसमें से कम 15% वो वेपन हैं जो चल नहीं सके, डड वेपन्स हैं, यानी इनका लोहा और बारूद वगैरह गजा में तबाह हाल इमारतों के दरमियान, इनके नीचे ज़ेरे ज़मीन लातादाद मुकामात पर बिखरा पड़ा है। अब यहाँ चंद सेकंड के लिए रुक कर आपको वापस हम पिछले साल 7 अक्टूबर में लिए चलते हैं। आपको याद दिलाते हैं कि हमास फाइटर्स ने जो रॉकेट्स और दीगर प्रोजेक्टाइल्स इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल किए थे 7 अक्टूबर को, उनका बुनियादी मटीरियल उन्हीं बमों और मिसाइलों से हासिल किया गया था जो इसराइल गजा पर अक्टूबर से पहले तक बरसा चुका था।
یعنی 2021, 2022 اور 2023 میں جو میزائلز ان 3 سالوں میں اور شیلز غزہ پر اسرائیل نے برسائے، ان میں سے جو نہیں چل سکے انہی کا میٹیریل حماس نے اپنی فیکٹریز میں ری سائیکل کر کے اپنے لیے راکٹس اور ویپنز بنائے اور اسرائیل پر فائر کیے۔ ان کی میکنگ ویڈیوز بھی حماس نے جاری کی تھی۔ اسرائیلی سائٹ سے بھی اس کی تصدیق ہوئی تھی کہ حماس نے انہی کا اسلحہ انہی کے خلاف استعمال کیا ہے۔ اس پچھلے سال کی تاریخ کے ساتھ اب آج کی صورتحال میں آپ واپس آئیں اور دیکھیں کہ وہ اسلحہ اور ناکارہ شیلز جن سے غزہ کی پٹی بھر چکی ہے، وہ اسرائیل کے خلاف اب زیادہ سے زیادہ استعمال ہونے لگے ہیں۔ یہیں سے جنگ کا یہ نیا موڑ شروع ہوتا ہے، جہاں غزہ کے پاس کھونے کو تو اب کچھ نہیں رہا۔ 25-26 میل کی مختصر پٹی غزہ ملبے کا ڈھیر بن ہی چکی ہے۔ 22 لاکھ غزہ کے شہری موت سے بدتر زندگی پہلے ہی گزار رہے ہیں۔ اگر اسرائیل مزید امریکن بنکر بسٹر بامز اور دوسرے بامز اس ملبے پر گراتا رہتا ہے تو بھی یہ ملبہ تھوڑا بہت دائیں بائیں ہونے سے زیادہ کیا فرق پڑے گا۔ ہاں، ان کے پاس ممکنہ طور پر مزید ہتھیاروں کے لیے را مٹیریل ضرور جمع ہو جائے گا، مطلب حماس فائٹرز کے پاس، جسے پھر حماس کے چھوٹے چھوٹے فری یونٹس یعنی 3 سے 5 لوگوں کے جو یونٹس ہیں وہ اسرائیل کے خلاف استعمال کریں گے، جو کہ اب کر بھی رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے جو 4 اسرائیلی فوجی نارتھ غزہ میں مارے گئے تھے، وہ دراصل ایک ایسے ہی ایمبوش میں مارے گئے تھے، اور اس کی ویڈیو جو حماس نے عربی میڈیا میں جاری کی تھی، اب تک وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہے۔ اس میں انہوں نے دکھایا تھا کہ کیسے انہوں نے ایک اسرائیلی ٹینک شیل کو مائن بیڈ کے طور پر استعمال کیا تھا۔ پھر اسرائیلی فوجیوں کے پہنچنے پر اس مائن کو انہوں نے ریموٹ کنٹرول سے اڑا دیا تھا۔ مطلب اسرائیلی اسلحے کو، ویپن کو ری یوز کرنے کی تکنیک میں حماس کے چھوٹے چھوٹے یونٹس بھی کافی ٹرینڈ ہیں اور ایکٹیو بھی ہیں۔ پھر ایک اور بات آپ کو بتائیں دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ جو بامز اسرائیلی فورسز فلسطینی شہریوں پر پھینک رہے تھے، ان پر اسرائیلی پریزیڈنٹ آئزک ہرزوگ نے اور امریکی صدارتی امیدوار جو اب صدارتی امیدوار نہیں رہیں، نکی رندھاوا ہیلی جو تھیں، وہ دستخط کیا کرتی تھیں۔ ان پر لکھا تھا، وہ لکھتی تھیں کہ ختم کر دو ان سب کو، فنش دیم آل۔ تو کچھ ایسے ہی دستخط اب حماس کے فائٹرز بھی ان پر کر رہے ہیں، اسرائیلی اسلحے پر۔ وہ اسرائیلی فوج کے ٹینک شیلز کو ری میک کرتے ہیں، اس کی مائن یا راکٹ بناتے ہیں اور اس پر عربی میں لکھ دیتے ہیں، تمہارا سامان تمہیں لوٹانے آئے ہیں۔ اس ایکشن کی بھی وہ ویڈیوز اپنے عربی میڈیا الاعلام پر جاری کرتے رہتے ہیں، جن میں سے اکثر تو ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں آن لائن، لیکن کچھ قائم رہتی ہیں۔ اسی طرح حماس فائٹرز نے یہ بھی مینیج کیا ہے کہ وہ اسرائیلی انڈسٹریز کی تیار کردہ بلٹس بھی استعمال کر رہے ہیں۔ کن گنز میں اور کس طرح یہ تو واضح نہیں، لیکن وہ ایسی ویڈیوز جاری کر رہے ہیں جن میں اسرائیلی ملٹری انڈسٹری IMI کی مہر والی گولیاں ان کے استعمال میں ہیں، اسٹیمپ والی، IMI کی اسٹیمپ والی۔ سوال یہ ہے کہ IMI کی گولیاں ان کے پاس کیسے پہنچی؟ ساتھیوں، دراصل آج کل آکوپائڈ غزہ میں پیٹرولنگ کرتے اسرائیلی فورسز کے ریزروسٹس یعنی شہری فوجی جو ہنگامی ڈیوٹی کے لیے بلائے جاتے ہیں، وہ اپنا بیگیج چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی ٹریننگ کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ وہ کسی صورت پکڑے نہ جائیں۔ وہ حماس کے پاس قیدی بننا افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر ایک اسرائیلی فوجی کے بدلے سینکڑوں فلسطینی قیدی چھوڑنا پڑتے ہیں اسرائیل کو۔ ان کی ٹریننگ ہے کہ کسی بھی خطرے کی صورت میں انہیں اپنا سامان چھوڑ کر بھاگنا ہے۔ جیسے ہی اب یہ ہوتا ہے کہ ان کے یونٹس کسی ٹریپ میں آتے ہیں، حماس کے ٹریپ میں، تو وہ اس سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے ایئر کور لیتے ہیں، جو کہ پہلے سے ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اس کور کے ایکٹیو ہوتے ہی وہ اپنا بھاری اسلحہ، جس میں بلٹس وغیرہ بھی شامل ہوتی ہیں، وہاں چھوڑ دیتے ہیں اور کور کے مطابق ایک محفوظ راستے سے نکل جاتے ہیں، جس کے بعد یہ اسلحہ جو انہوں نے وہاں چھوڑا ہوتا ہے اکثر حماس فائٹرز کے ہاتھ لگ جاتا ہے، جس میں ظاہر ہے کہ ٹنل سسٹم اور ملبے کے ڈھیر حماس فائٹرز کی مدد کرتے ہیں اور یہ اسلحہ پھر وہ چھپا لیتے ہیں۔ دوستو، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسرائیل فتح کے، وکٹری کے ایک ٹچ کے ساتھ اس جنگ کو اس وقت ڈیسپریٹلی ختم کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ اس وقت وہ حماس اور حزب اللہ کے تمام بڑے لیڈرز کو مار چکا ہے، اور اگر اس وقت سیز فائر ہو جائے تو نیتن یاہو اسے آسانی سے اپنی وکٹری ڈکلیئر کر سکیں گے اور اگلے الیکشن میں جیت بھی کلیم کر سکیں گے۔ مگر مسئلہ یہ آن پڑا ہے کہ حماس کے سمالر یونٹس اور حزب اللہ کے راکٹ برگیڈز کے پاس گوریلا وارفیئر کے اعتبار سے کافی اسلحہ جمع ہو چکا ہے اور کچھ پہلے سے موجود ہے۔ یہ اسلحہ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے لگے ہیں۔ مطلب نان اسٹیٹ ایکٹرز کے اعتبار سے انہوں نے ہار تو بالکل نہیں مانی۔ جنگ جاری ہے، اسرائیلی شرائط پر سیز فائر ان کی طرف سے تو ممکن ہی نہیں، جبکہ اسرائیلی آرمی چیف ہرزی حلوی کہہ رہے ہیں کہ ان کی فورسز لبنان اور غزہ میں اپنے گولز اچیو کر چکی ہیں، اپنے مقاصد حاصل کر چکی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں وہ اپنی حکومت سے ہی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی حل کی طرف جائیں،
ملٹری کے پاس حماس یا حزب اللہ سے ہتھیار ڈلوانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اسی لیے گلانت نے یہ کہا ہے کہ نیتن یاہو کی ٹوٹل وکٹری ایک نان سینس ہے، یعنی ٹوٹل وکٹری سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ حزب اللہ اور حماس ہتھیار ڈال دیں، تو وہ اس کو نان سینس کہہ رہے ہیں۔ ان دونوں باتوں کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی فورسز جنگ بند کرنا چاہ رہی ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں ان کی فوج جو بہترین موقع سیاسی حل کے لیے پیش کر سکتی تھی، پیدا کر سکتی تھی، وہ انہوں نے کر دیا ہے۔ ایک بار پھر وہی سوال کہ اس وقت وہ ایسا کیوں چاہ رہے ہیں، جبکہ ان کے اندازے میں تو وہ جیت رہے ہیں، تو ان کو یہ مومنٹم قائم رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں، اس کی ایک وجہ تو آپ نے جان لی کہ ان کا اپنا اسلحہ ان کے خلاف استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسرائیلی فوج کی بڑی تعداد، 70% سے اوپر کی تعداد ریگولر فورسز پر مشتمل نہیں ہے۔ یہ ریزروسٹ ہیں جو لمبی جنگ کے لیے ٹرینڈ ہی نہیں ہیں۔ یہ صرف 32 ماہ کے لیے 32 منتھس کے لیے فوجی ٹریننگ میں آتے ہیں اور پھر اپنی نان ملٹری لائف گزارتے ہیں عام لوگوں کی طرح۔ لیکن فوج کی ریزرو لسٹس میں ان کا نام ہوتا ہے، یعنی وہ ریزروسٹ بن چکے ہوتے ہیں۔ جب ایمرجنسی ہو یا فلسطینیوں پر بم برسانے ہوں تو عارضی طور پر انہیں بلا لیا جاتا ہے، لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ وہاں پر ہوتی ہے کہ یہ کال چند ہفتوں یا چند مہینوں کے لیے ہی ہوگی۔ اگر اس سے زیادہ وقت چاہیے تو انہیں روٹیٹ کیا جائے گا، ایک گروپ آف ریزروسٹ کو چھٹی دے کر دوسرے گروپ کو بلا لیا جائے گا۔ مطلب لمبی جنگ کے لیے یہ لوگ ہوتے ہی نہیں۔ ان کی ایک ریگولر فوج جیسی ٹریننگ اور پریکٹس اور تجربہ بالکل نہیں ہوتا۔ ویسے بھی آپ غور کریں تو اسرائیلی فورسز نے لاسٹ جو لمبی لڑائیاں لڑی تھیں اور اہم لڑائیاں لڑی تھیں وہ دو تھیں۔ ایک تو 18 سال تک 1982 سے 2000 تک لبنان پر ان کا قبضہ تھا، جو کہ ایک انکنونشنل وار تھی، اور اس کو بھی 24 سال ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے ایک 18 دن کی جنگ تھی جو 51 سال پہلے انہوں نے کنونشنل وار لڑی ہے۔ اس کے بعد سے ان کی فورسز نے کوئی طویل جنگ نہیں لڑی، جبکہ حزب اللہ کی فورسز کئی سال سے مسلسل جنگ میں ہیں عراق اور شام میں، اور ان کی ٹریننگ، لمبی جنگ کی ٹریننگ اسرائیلی فورسز سے بہت بہتر ہے، اور اس کے مقابلے میں اسرائیلی فورسز کے پاس 24 سال سے لمبی جنگ کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ آپ حالیہ کانفلکٹ کو دیکھیں تو غزہ کی بظاہر آسان جینوسائیڈل وار اسرائیل کو دوسرے سال میں بھی لڑنا پڑ رہی ہے، اور پتہ نہیں کب تک لڑنا پڑے، کیونکہ اس کے دشمنوں نے یہ جنگ تیز کر دی ہے۔ کہنے کو تو اسرائیل کی کل فورسز 6 لاکھ سے کچھ اوپر بنتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں لڑائی کے لیے تیار جو فورس ہے، ریگولر ملٹری ہے، وہ 1,70,000 کے قریب ہے، جبکہ 4,65,000 ریزرو سولجرز بھی ہیں جنہیں ایمرجنسی میں جنگ کے لیے بلایا جا سکتا ہے۔ یعنی ٹوٹل لڑنے والے 6,35,000 کے قریب فوجی ہیں۔ آن پیپر اسرائیل انہیں جب چاہے ڈپلوائے کر سکتا ہے جہاں چاہے۔ اس وقت یہ تمام نمبرز آن ڈیوٹی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تعداد ہر گزرتے دن کے ساتھ کم بھی پڑتی جا رہی ہے۔ ان سب کو مستقل جنگ میں رکھنا بہت مشکل ہے۔ اسرائیلی حکومت میں مسلسل اسی لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ مزید فوجیوں کی ضرورت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو اپنی فوج کی پوری فارمیشن ہی اب تبدیل کرنا پڑے گی، ریگولر فوج اور ریزروسٹ کی ایکویشن اپ گریڈ کرنا پڑے گی، بجٹ کم از کم 5 گنا بڑھانا پڑے گا، جس کے لیے ظاہر ہے 90 لاکھ کی آبادی والے ملک کی پوری اکانومی ہی کو ری شیپ دراصل کرنا ہوگا، اور یہ سب کچھ ایک تھکی ہوئی، لاکھوں ریزرو سولجرز کے بوجھ تلے دبی ہوئی اور صرف ایئر فورس کی اندھا دھند بمباری پر بھروسہ کرتی فوج اس وقت نہیں کر سکتی۔ اسرائیل کی جلدی کے پیچھے ساتھیوں اس کے بعد ایک تیسری وجہ یہ ہے کہ ہائی کوالٹی کنونشنل ویپنز اس کے پاس کم ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ بات آپ کو بہت حیران کن لگے گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر پچھلے 1 سال میں جو بارود پھینکا ہے اس کا بڑا حصہ وہ ہے جو امریکہ نے 51 سال پہلے 1973 کی جنگ کے وقت ہنگامی استعمال کے لیے اسے دیا تھا، مگر وہ فائر نہیں ہو پایا تھا اب تک۔ پچھلے سال 7 اکتوبر کے بعد جب اسرائیل کو فوری طور پر ٹینک شیلز، توپ کے گولوں، F-15 اور 35 کے مہنگے ترین میزائلوں کی ضرورت پڑی تو اس کا مین سپلائر امریکہ پہلے سے ہی اوور ویلم تھا۔ پورا ویسٹ یوکرین کے روزانہ کے 20 سے 30 ہزار شیلز پورے کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ ایسے میں اسرائیل کی غزہ پر جنگ ان کے لیے ایک اضافی بوجھ تھا۔ کیا ہوا کہ اسرائیل کے لیے میک شفٹ ارینجمنٹس مغرب نے کیے، جن میں امریکہ اور جرمنی نے دہائیوں پرانے سٹاکس خالی کرنا شروع کیے۔ آپ کے خیال میں غزہ اور لبنان بھلے یوکرین کے محاذ سے چھوٹے فرنٹس ہیں، لیکن اسرائیل بھی تو بہت چھوٹا ہے۔ اسے ملٹری لاجک کے مطابق جتنا اسلحہ دشمن کے خلاف استعمال کرنا ہے اس کے آدھے سے کچھ کم اپنے پاس سٹاکس میں، گوداموں میں محفوظ بھی تو رکھنا ہے۔ وہ اپنے سٹاک پائلز، اپنے گودام خالی نہیں کر سکتا یا بہت کم اسلحے پر انحصار نہیں کر سکتا کہ وہ بچا ہوا ہو، اور وہ بھی ایسے میں جبکہ اس کے دشمنوں میں سے کسی ایک نے بھی اب تک ہار نہیں مانی۔
یمن سے لے کر ایران، عراق، شام، لبنان اور غزہ تک سبھی ریزسٹنس فورسز ڈرونز اور میزائلوں سے حملے کرتی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی فورسز اس ضرورت اور ملٹری لاجک کو اچھی طرح سمجھ رہی ہے کہ اس وقت جنگ بند کر دینا ان کے لیے اشد ضروری ہے۔ اگر ابھی جنگ بند نہیں ہوئی تو ہر گزرتا دن ان کی کنونشنل وار کیپیبلٹی میں کمی لاتا جائے گا۔ عام طور پر امریکہ سالانہ $3.5 ارب کی جنگی امداد اسرائیل کو دیتا ہے اینولی، جبکہ اس سال 2024 میں $14 ارب کی مجموعی اور $7 سے $8 ارب کی ملٹری ایڈ دے چکا ہے۔ خفیہ ایڈ جس کے مختلف اندازے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے، اس پر ہم بات نہیں کرتے، مگر یہ سب بھی اسرائیل کے کام نہیں آئے گی اگر جنگ مزید 1 سال جاری رہتی ہے۔ اندازے کے لیے، کیلکولیشن کے لیے صرف 3 ویپنز کی قیمتیں آپ دیکھیے جو کہ اسرائیل سب سے زیادہ حملوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ پہلا ٹینک شیل ہے جو مرکاوا مشینز میں استعمال ہوتا ہے اور $7,500 میں ایک پڑتا ہے۔ یہ اسرائیل کو ہزاروں کی تعداد میں ماہانہ اور اتنے ہی سٹاکس میں محفوظ رکھنے کے لیے بھی چاہیے۔ پھر توپ کے گولے ریگولر 155 mm شیلز ہیں جو کسی بھی کنونشنل وار میں سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ایک شیل اسرائیل کو $1.5 سے $3,500 میں پڑتا ہے۔ پھر اسرائیل جو سمارٹ بامز شام، عراق، غزہ اور ایران پر حملوں کے لیے استعمال کرتا ہے وہ کم از کم $21,000 میں ایک آتا ہے۔ اس کے علاوہ آئرن ڈوم اور ایرو سسٹم کے ڈیفنس میزائلز کی پرائسز اور سسٹمز کی روزانہ کاسٹ ہم اپنے پچھلے ویلاگز میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ ان سب کو ملا کر صرف غزہ کی 1 سالہ جنگ اسرائیل کو $7.5 ارب میں پڑ چکی ہے۔ یہ ایک رف ایسٹیمیٹ ہے جو اسرائیلی اور امریکی اخبارات میں کافی کم کر کے دکھایا جا رہا ہے، ہم نے بھی وہیں سے اندازہ کیا ہے۔ اگر اسے بھی درست مان لیا جائے تو دیکھیں کہ امریکہ نے اس سال اسرائیل کے لیے جو $14 ارب کی امداد پاس کی ہے، جو کہ بظاہر کافی لگتی ہے، بہت لگتی ہے، مگر اس میں ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ امریکی $14 ارب میں سے $6 ارب تو وہ ہیں جو امریکہ نے ان جنگی جہازوں کے، ان ایئر کرافٹ کیریئرز کے کرائے میں کاٹ لینا ہے جو اسرائیل کی حفاظت کے لیے مڈل ایسٹ اور میڈیٹرینین سی میں کئی ماہ سے کھڑے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی آفیشلز کو اس پر بڑی پریشانی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ $6 ارب نہ کاٹے جائیں۔ اگر ٹرمپ حکومت بناتے ہیں تو شاید ان کی بات، اسرائیلیوں کی بات مان لی جائے، یا شاید ہو سکتا ہے ٹرمپ ہی وہ شخص ہوں جو اس سے زیادہ رقم کاٹنے کا اعلان کر دیں۔ ٹرمپ کو پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے، مگر یہ یقینی ہے کہ اس وقت جو امداد پاس ہوئی ہے اس میں سے $6 ارب امریکہ کاٹ رہا ہے۔ تو خیر، صرف اکارڈنگ ٹو بک اگر ہم چلیں تو امریکہ کی طرف سے ڈائریکٹ $14 ارب میں سے 6 تو گئے، باقی بچے $8 ارب۔ 8 میں سے $7.5 ارب غزہ والے آپ نکال دیں تو آدھا ارب، باقی بچا $500 ملین۔ اس میں لبنان وار، اکانومی کو نقصان، 2 ایرانی حملے روکنے کے $2.5 ارب، ایویشن، فیول کاسٹ اور بہت سے دوسرے بجٹس شامل نہیں ہیں۔ پھر یہ کہ جنگ کون سا بھی ختم ہو گئی ہے۔ دوستو، یہ تیسری وجہ ہے کہ اسرائیل کے امونیشن سٹاک پائلز اور امریکی امدادی ڈالرز اس جنگ کو مزید 1 سال کھینچنے کی اجازت نہیں دے رہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور کاملا ہیرس دونوں کہہ رہے ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں ہمارے آفس پہنچنے تک اسرائیل اس جنگ کو ختم کرے۔ اگر ایکٹیو جنگ اگلے سال بھی چلتی ہے تو اسرائیل کے پاس ملٹری لاجک کے خلاف کنونشنل وار کے لیے اسلحہ کم پڑ جائے گا، کم از کم ان کے سٹاک پائلز میں، کیونکہ یوکرین وار بھی جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے اور اسرائیل کے لیے امریکی اسلحہ پوری طرح فری نہیں ہوتا جب تک کہ یوکرین وار چل رہی ہے۔ انہیں ملٹری لاجکس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسرائیلی آرمی کی طرف سے سیاسی قیادت پر مذاکرات کے لیے دباؤ بڑھایا جاتا رہے گا۔ ایک چین میں دراصل دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اس چین میں پہلی کڑی تو ان ریزرو سولجرز کی ہے، فوٹ سولجرز کی ہے۔ ایک تو اس لیے کہ وہ فرنٹ لائن پر ہیں، دوسری بات یہ کہ ان کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ چکا ہے، ان پر سائبر اٹیکس ہو رہے ہیں اور ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ چکی ہیں، جنگ میں بھی اور جنگ کے بعد کے حالات میں بھی، کیونکہ ان کی پرسنل معلومات، ذاتی معلومات لیک ہو رہی ہیں، آن لائن سرکولیٹ ہو رہی ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ کچھ ماہ سے اسمارٹ فونز کی مشہور ہیلتھ اپلیکیشن اسٹراوا پر اسرائیلی ڈیفنس سائٹس کی، سینسٹیو سائٹس کی لوکیشن آ رہی تھی۔ ان میں دکھایا جا رہا تھا کہ ایک رنر، ایک صبح جاگنگ کرنے والا شخص 1 سے 3 کلومیٹر کا فاصلہ 50 سے 60 سیکنڈ میں طے کر رہا ہے۔ اس ہیلتھ ایپ پر ساتھیوں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی ریئل لوکیشن پر نقشے میں دکھا سکتا ہے کہ اس نے فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک کا ٹریک اتنے سیکنڈز یا منٹ میں مکمل کر لیا ہے۔ ایپلیکیشن کی زبان میں یہ ایک سیگمنٹ سب کے لیے اوپن ہو جائے گا، ایک سیگمنٹ کریٹ ہو جائے گا اور باقی لوگ جو اس لوکیشن کے قریب ہیں، اس ایپ کو یوز کر رہے ہیں، وہ اسے ایک چیلنج کی صورت میں قبول کر لیں گے۔
इस तरह एक सेहतमंद मुकाबला जन्म लेगा और हर दौड़ने वाले का रिकॉर्ड भी एप्लीकेशन पर दिखाई देने लगेगा और सारे एक दूसरे से मुकाबले में दौड़ने लगेंगे, जिससे पता चलेगा कि कौन इस ट्रैक पर सबसे तेज रफ्तार दौड़ा है। यही हेल्थी कंपटीशन इस ऐप का तुर्रा इम्तियाज है, इसका बेहतरीन फीचर है, इसी वजह से ये मशहूर है। ये इसका एक तारुफ हुआ इस ऐप स्ट्रावा का। अब हुआ ये कि इस साल 2024 के मिड से इसराइली डिफेंस साइट्स पर, सेंसिटिव लोकेशंस पर ऐसे सेगमेंट्स क्रिएट होने लगे जहां एक नामालूम शख्स चंद सेकंड में कई किलोमीटर का फासला तय कर रहा था। ये देखकर वहां मौजूद इसराइली रिजर्विस्ट ने इन्हीं ट्रैक्स को उससे तेज रफ्तारी से तय करने की कोशिश की। सबने नहीं, उन्होंने, जिनके पास ये ऐप थी। जिसके बाद उन इसराइली फौजियों का पर्सनल डाटा जो इस चैलेंज को कबूल कर रहे थे, उनका पर्सनल डाटा, उनकी ईमेल्स, उनके लोकेशन, नाम, यहाँ तक कि घर का एड्रेस भी इस ऐप पर ओपन हो गया, सबके लिए अवेलेबल हो गया। मगर इसमें मसला ये था कि वो पहला शख्स जिसने इसराइली सेंसिटिव साइट्स पर, डिफेंस साइट्स पर ये सेगमेंट, ये ट्रैक क्रिएट किया था, बनाया था, वो एक फेक शख्स था। वो कभी इन लोकेशंस पर आया ही नहीं था। उसने डिजिटल मैन्यूवरिंग से ये साइट्स, ये ट्रैक्स क्रिएट किए थे, ये सेगमेंट्स बनाए थे ताकि इसराइली नौजवान फौजियों का डाटा ले सके, उन फौजियों का जो इन साइट्स के करीब मौजूद हैं, जो कि उसने ले लिया। इसके बाद ये जो डाटा था, सेंसिटिव डाटा था इसराइली सोल्जर्स का, कई वेबसाइट्स पर, हत्ता कि कुछ देर के लिए ट्विटर पर भी दस्तयाब रहा, जहां से न जाने कहां कहां किस किस के पास पहुंचा। अब तक इसे कई साइट्स से डिलीट किया जा चुका है, मगर इसराइली सोल्जर्स की स्पाइंग का जो मिशन किसी गैर इसराइली ने शुरू किया था, वो तो इसमें कामयाब हो चुका है। जो इसराइली इन डिफेंस साइट्स पर काम कर रहे थे, उनके नाम, पते वगैरह तो अब किसी न किसी के पास हैं। इसराइली ऑक्युपाइड फोर्सेस को इस स्पाई ऑपरेशन का पता तब चला जब एक रिजर्विस्ट रोटम यासर ने, जो कि खुद भी रनर था, इन्हीं साइट्स पर काम कर रहा था, उसने ये सब नोट किया। उसने गौर किया था कि जिस रफ्तार से एक नामालूम यूज़र स्ट्रावा ऐप पर ट्रैक्स क्रिएट कर रहा है, सेगमेंट बना रहा है, ये तो मुमकिन ही नहीं। यानी कितनी भी रफ्तार से कोई दौड़ ले, 3 किलोमीटर का फासला 50 सेकंड में तय नहीं हो सकता। इसी तरह कई ट्रैक्स ऐसे थे जिन्हें वो ज़ाती तौर पर जानता था कि इन्हें दौड़कर पार करना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि इनके दरमियान में कई बिल्डिंग्स हैं, दीवारें हैं या ब्लॉक्ड सड़कें हैं। 3 माह बाद ये प्लॉट पकड़ा गया, मगर अब तक जो होना था वो हो चुका था। फिर दोस्तों, ये तन्हा अटैक इन दिनों में नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा मिलिट्री माइंड, कोई बहुत बड़ा साइबर अटैक प्लान कर रहा है, या कोई कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग है जिसके लिए पिछले 6-7 माह में इसराइली रिजर्विस्ट्स की मालूमात सैकड़ों तरीकों से हासिल की गई हैं। अभी हमने सिर्फ ये एक स्टोरी आपके सामने रखी है, लेकिन ऐसी कई स्टोरीज आए रोज मंजर आम पर आ रही हैं, जिसका मतलब है कि इसराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस फोर्सेस सिर्फ ऑन ग्राउंड ही नहीं, बल्कि ऑनलाइन भी पहले से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो चुकी हैं। जबकि इसराइल और उसके इत्तेहादी इस मसले की जड़ यानी फ़लस्तीन के खिलाफ इसराइली कब्जे को ख़त्म करवाने के बजाय जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक सियासी मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हल के लिए उनका नया हथियार लेज़र बीम डिफेंस सिस्टम है। जी हाँ, इसराइल आयरन डोम के लाखों डॉलर्स बचाने के लिए सस्ता हल आयरन बीम लेकर आया है। क्या ये सिस्टम उसका मसला हल करेगा? क्यूरियस फेलोज, इसराइल लेज़र डिफेंस सिस्टम को इसराइली आयरन डोम के रेफरेंस से ही आयरन बीम कह रहा है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस में, इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में जाए बगैर बस आप इतना समझ लें कि लेज़र बीम डिफेंस सिस्टम से एक हाई टेम्परेचर रोशनी निकलती है। ये बीम रेडार की मदद से टारगेट को चंद सेकंड तक लॉक रखती है, जिसकी वजह से टारगेट इतना हीटअप हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि पिघल जाता है या नाकारा होकर गिर पड़ता है। वैसे आपको बताएं साथियों कि ये लेज़र सिस्टम, डिफेंस सिस्टम नया नहीं है। अमेरिका पी हेल के नाम से, बरतानिया ड्रैगन फायर के नाम से और चीन साइलेंट हंटर और LW-30 के नाम से पहले ही इसे इस्तेमाल कर रहा है। आज़रबाईजान, कोरिया और अफ्रीका में भी कई जगहों पर यह सिस्टम इंस्टॉल्ड है। मगर इसराइल के लिए एक खासियत यह है कि उस पर जितने अटैक्स होते हैं, इतने किसी दूसरी साइट पर दुनिया में नहीं होते या आजकल नहीं हो रहे, जिसकी रीज़न आप जानते हैं कि फ़लस्तीन पर मुस्तकिल कब्ज़ा और बमबारी के खिलाफ रेजिस्टेंस फोर्सेस एक्शन ले रही हैं। अब तक इसराइल के 3 लेयर्ड इंस्टॉल्ड डिफेंस सिस्टम की कीमत पर हम कई बार बात कर चुके हैं कि ये $300 के क्टूशा रॉकेट को भी या $100 के प्लास्टिक ड्रोन को रोकने के लिए भी 10,000 से $1,00,000 तक के मिसाइल को फायर करता है। इतना इसकी कॉस्ट पड़ती है। ये कॉस्ट उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। इसीलिए उसने लेज़र सिस्टम आयरन बीम को अमेरिकी मदद से डेवलप किया है। आपको याद होगा, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइल के स्टेट विजिट के दौरान इस टेक्नोलॉजी के लिए लामहदूद सपोर्ट का ऐलान किया था। इस सिस्टम को एक मरतबा इंस्टॉल करने की कॉस्ट $10 मिलियन, $1 करोड़ है, जिसके बाद हर हिट $3 से $5 में सिर्फ पड़ेगी।
بجائے $10,000 یا $1,00,000 کے، کیونکہ لیزر بیم کو پاورفل انرجی فراہم کرنے سے زیادہ اور کوئی سٹیل یا بارود نہیں چاہیے ہوتا۔ سو آن پیپر اسرائیل کا ڈیزائن یہ ہے کہ اسرائیل فلسطینی اور لبنانی سائٹس پر قبضہ بھی برقرار رکھے گا، بمباری بھی جاری رکھے گا، اور جب جوابی طور پر کوئی ہلکا ڈرون اسرائیل کی طرف آئے گا تو اسے لیزر بیم بہت سستے داموں تباہ کر دے گی، ناکارہ کر دے گی، جس سے اسرائیلی مخالف ریزسٹنس فورسز کا اسرائیلی ٹارگٹس اور اکانومی کو نقصان پہنچانے کا خواب پورا نہیں ہو سکے گا، بلکہ ان کے سینکڑوں ہزاروں ڈالرز کے ہتھیاروں کو اسرائیل ایک بچے کے جیب خرچ سے بھی کم قیمت میں روک لیا کرے گا۔ اب یہ سب آن پیپر ہے، جس میں کچھ چیزیں تو بالکل درست ہیں، مگر خاص طور پر اسرائیل کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے کچھ بڑے بڑے ڈرا بیکس بھی ہیں، بہت اہم ہیں۔ مثلا سب سے پہلے تو یہ کہ آئرن بیم چند مائلز سے زیادہ پروٹیکشن نہیں دے سکتا، یعنی زیادہ سے زیادہ آن پیپر بھی 12 مائلز تک، جبکہ آئرن ڈوم جو پہلے کا سسٹم ہے وہ 100 میل سے بھی زیادہ ایریا کو کور کرتا ہے۔ دوسرا اس کا ڈرا بیک یہ ہے کہ یہ خراب موسم میں کام نہیں کرتا، کیونکہ لائٹ بیم جو ظاہر ہے پروٹونز کی موومنٹ ہے، وہ فضا میں موجود ذرات سے، بادلوں سے اور گرد و غبار سے ٹکرا کر کمزور ہوتی جاتی ہے۔ ٹارگٹ تک پہنچنے سے پہلے اس کے ٹیمپریچر میں اور پاور میں بہت کمی آ چکی ہوتی ہے۔ پھر تیسرا ڈرا بیک اس سسٹم کا یہ ہے کہ اسے 10 سے 15 سیکنڈ تک ایک ڈرون کو یا ٹارگٹ کو گرانے کے لیے لاک کرنا پڑتا ہے، جبکہ میزائل ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم وغیرہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ مہنگے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے ٹارگٹ کو ایک ہی ہٹ میں نیوٹرلائز کر دیتے ہیں یا تباہ کر دیتے ہیں، جبکہ یہ لیزر بیم سسٹم اس کام کے لیے کافی وقت لیتا ہے، 10 سے 15 سیکنڈ کم از کم۔ چوتھا ڈرا بیک اس کا یہ ہے کہ اس سسٹم کو جنگ کے دوران مستقل بہت زیادہ انرجی سپلائی چاہیے ہوتی ہے، جو کہ میدان جنگ میں صرف بیٹریز کے ذریعے ممکن نہیں ہوتی۔ اس کے لیے مستقل لائن چاہیے، جو کہ میدان جنگ میں ظاہر ہے اس کو سپلائی ذرا آسان نہیں ہے۔ ان چاروں ڈرا بیکس کے بعد پانچواں اور سب سے بڑا ڈرا بیک اس کا یہ ہے کہ لیزر بیم سسٹم چھوٹے ٹارگٹس کو تو ہٹ کر سکتا ہے، مگر بڑے ٹارگٹس جیسا کہ میزائلز اور تیز رفتار راکٹس وغیرہ وہ اس کے بس کی بات نہیں، کیونکہ انہیں لاک کرنا اور کئی سیکنڈز تک لاک رکھنا، پھر اتنا گرم کر دینا، ہیٹ اپ کرنا کہ وہ تباہ ہو جائیں، گر جائیں، اس سسٹم کے لیے فی الحال ناممکن ہے، کیونکہ جس بلندی پر اور جس رفتار سے اس نے ٹارگٹ کو ٹریک کرنا ہے اسے ہینڈل کرنا لیزر بیم سسٹم کے لیے ممکن نہیں۔ ان پانچوں ڈرا بیکس کے علاوہ بھی ساتھیوں اس کے بہت سے مسائل ہیں، لیکن ایک بات میں کوئی شک نہیں، وہ یہ کہ یہ سسٹم اسرائیلی ڈیفنس کی بھرپور مدد کرے گا اور اس کا کافی خرچہ اس کی اکانومی کو تحفظ دے گا، مگر اسرائیل اس صلاحیت کے حاصل ہو جانے کے باوجود ایک پرابلم کو پھر بھی حل نہیں کر پائے گا، اور وہ ہے مستقل خطرے کے وقت اسرائیل میں بار بار سائرنز بجتے ہیں وہ تو بجیں گے، اور لوگوں کو بار بار بنکرز میں اب بھی جانا پڑے گا۔ پھر جس طرح کے ماڈرن سمال چھوٹے چھوٹے ڈرونز آ رہے ہیں جو ہیٹ سگنیچر بھی بہت کم دیتے ہیں کہ ریڈار انہیں ٹریک کر سکے، ان کی موومنٹس بھی پرندوں کی طرح ہوتی ہیں، تو انہیں ڈیٹیکٹ کرنا، ٹریک کرنا آئرن بیم سسٹم کے لیے بھی بہت مشکل ہے، اتنا ہی مشکل جتنا کہ آئرن ڈوم سسٹم کے لیے۔ مطلب یہ کہ جیسے جیسے ڈیفنس ٹیکنالوجیز ترقی کر رہی ہیں ویسے ویسے اسے منور کرنے کی، اسے فول کرنے کی ٹیکنالوجیز بھی اپ گریڈ ہو رہی ہیں۔ صرف ٹیکنالوجیز ہی نہیں، اسرائیلی قبضے کے خلاف لڑنے کی تکنیکس بھی، ریزسٹنس فورسز کی تکنیکس بھی اپ ڈیٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ حماس اور حزب اللہ کو دیکھ لیں، 40 ویسٹرن ممالک کی ایجنسیز کی جاسوسی کے باوجود ان کی مزاحمت دم نہیں توڑ رہی۔ 2006 میں اور 1980 کی دہائی میں اسرائیلی فورسز چند دن میں بیروت میں داخل ہو گئی تھیں۔ 80 کی دہائی میں تو لمبے عرصے کے لیے 18 سال کے لیے انہوں نے قبضہ بھی کر لیا تھا، مگر اس مرتبہ وہ بارڈر سے چند کلومیٹر اندر آنے کے بعد گھنٹوں میں واپس بھاگ گئے تھے۔ حالانکہ اب دوسرا مہینہ ہو چلا ہے کہ اسرائیل نے لبنان میں گراؤنڈ آپریشن کا اعلان کیا تھا، مگر پہلے دن اس کے 8 فوجی مارے گئے تھے، اگلے دن 4 مارے گئے، اور اس کے بعد سے مسلسل یہی عمل جاری ہے۔ العربیہ نیوز کے مطابق لبنان پر گراؤنڈ آفینس کے بعد یعنی صرف پہلے مہینے میں اسرائیل کے 62 فوجی مارے گئے، یعنی 2 روزانہ فوجی۔ یہ وہ تعداد ہے جس کا اسرائیل نے اعتراف کیا ہے، شک ہے کہ اصل نمبرز اس سے زیادہ ہیں۔ اسی طرح واشنگٹن پوسٹ کے ایک ڈیٹیل آرٹیکل میں اسرائیلی آکوپائڈ فورسز کے مطابق حزب اللہ ایک فارمیڈیبل فو، ایک سخت دشمن ثابت ہو رہا ہے، حالانکہ ان کی تمام مرکزی لیڈرشپ اور ایون سیکنڈ ٹیئر کی قیادت بھی اسرائیلی میزائل حملوں میں ماری جا چکی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسرائیلی قبضے کے خلاف ریزسٹنس فورسز نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ حالانکہ ابھی عراقی اور ایرانی فورسز پوری طرح جنگ میں شامل نہیں ہوں، اس کے باوجود ایک سال میں
اسرائیل پر اسرائیلی اخبارات کے مطابق ہی 28,000 میزائلز اور ڈرونز فائر ہو چکے ہیں۔ مطلب کوئی بھی ڈیفنس سسٹم اسرائیل کو وہ تحفظ نہیں دے پا رہا جو اسے چاہیے۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ یہ مزید غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل تحفظ کا، ڈیفنس کا سب سے اہم ہتھیار استعمال ہی نہیں کر رہا۔ یہ وہی ڈیفنس ویپن ہے جو ہزاروں سال سے کارآمد ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ یہ ہتھیار ہے بامعنی مذاکرات، میننگ فل نیگوسیشنز۔ فلسطینیوں کو ایک ایسی آزاد اسٹیٹ دی جائے، ایسا مستقبل ان کے سامنے رکھا جائے جس پر یقین کیا جا سکے، جس میں ایک ٹکڑوں میں بٹا ہوا، کئی چھوٹی چھوٹی بستیوں اور زگ زیگ میں بکھرا ہوا ملک نہ ہو، بلکہ جڑا ہوا اور خود مختار ہو۔ تو اس سے اسرائیل بھی پرامن رہ سکتا ہے اور فلسطینی بھی ماضی کو بھول کر آگے کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر بامعنی مذاکرات کا ڈیفنس ٹول، تاریخی ڈیفنس ٹول استعمال نہیں کیا گیا تو دنیا کا کوئی اپریٹس، کوئی سسٹم، کوئی میکنزم مستقل ڈھال نہیں بن سکتا، کیونکہ دیوار سے لگا ہوا شخص کتنا بھی کمزور ہو، وہ پنجہ ضرور مارتا ہے۔ ساتھیوں، مڈل ایسٹ اور یوکرین جنگ پر ہم آپ کو پہلے دن سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ 43,000 بے گناہ فلسطینی، جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین ہیں، اسرائیلی اور امریکی بموں سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ 13,000 ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہونے کا خوف ہے اور 18,000 بچے اپنے اعضاء کھو چکے ہیں یا شدید زخمی ہیں۔ اسرائیل غزہ پر جنگ کے 1 سال بعد بھی جیت کے قریب تک نہیں ہے۔ اس کے ہوسٹیجز رہا نہیں کروائے جا سکے، نارتھ اور ساؤتھ اسرائیل سے ڈسپلیسڈ اسرائیلیوں کی واپسی نہیں ہو سکی، غزہ میں حماس کو ختم نہیں کیا جا سکا، اور لبنان میں حزب اللہ بھی پوری طرح قائم ہے اور حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پھر اسرائیلی، ایرانی اور امریکی اخبارات کے مطابق ایرانی حملہ اب کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر اس کا آرڈر دے چکے ہیں کہ اسرائیل پر اٹیک کیا جائے، اور اسرائیل کے پاس اس حملے کے جواب کے ساتھ ہی کنونشنل وار کے لیے ویپنز، ایمونیشن کم پڑتا جا رہا ہے۔ تو کیا اسرائیل اب نان کنونشنل وار لڑے گا، ایٹامک بم فائر کرے گا؟ کیا تاریخی کانفلکٹ کسی نئے اینگل کی طرف مڑے گا؟ اس کانفلکٹ کی تاریخ کیا ہے؟ اسرائیل کی طاقت اور کمزوریاں کیا ہیں؟ امریکہ کس حد تک اسرائیل کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ اس پر ہم آپ کے سامنے 7 اکتوبر سے اب تک مسلسل شاندار ریسرچ آرٹیکلز کی مدد سے تفصیلات سامنے لے کر آتے رہے ہیں۔ جن دوستوں نے کچھ ڈاکومنٹری مس کی ہیں، ان کے لیے ہم نے یہ پلے لسٹ کریٹ کر دی ہے، یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے تاریخ کی 100 بہترین کتابوں پر ہماری ڈاکومنٹری سیریز، اور یہاں جانیے رومن امپائر کے عروج و زوال کی کہانی کیا تھی۔